सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, यानी प्लान ए को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और प्लान ए जो आपके सामने था, 1 नवंबर से लेकर आज तक मौलाना साहब तकरीबन 13 रोज़ तक यहाँ पर रहे। वैसे ये सिलसिला शुरू हुआ था 27 अक्टूबर को। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो कि अपना इलाज पाकिस्तान से बाहर जाकर करवाना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त की ताकि उनका नाम ECL से निकाला जाए और वो बाहर जाके अपना इलाज करवा सके। लेकिन आज जो कैबिनेट की ज़ेली कमेटी है, जो कल से अब तक मुसलसल इसके ऊपर 4 सेशंस कर चुकी है और 4 सेशंस के बाद नतीजा ये निकला कि नवाज शरीफ साहब को मशरूत इजाज़त दी गई है। और जो शराइत रखी गई हैं वो ज़रा सुनवाएं, जो आज फरूक नसीम साहब ने और शहजाद अकबर साहब ने बताया। हमें भी इस तरह नहीं पता था कि इतनी एडवर्स सिचुएशन है। और फिर कैबिनेट को जो बताया गया तो कैबिनेट में भी PM साहब भी बाकी सारे और समझिए थम्पिंग मेजॉरिटी से सब ने यही कहा कि जी बिल्कुल आप यानी फेडरल गवर्नमेंट की, क्योंकि ये जुरिसडिक्शन है, उनकी पावर है, अथॉरिटी है, आप बिल्कुल ये दें। लेकिन साथ साथ जो बात क्लैरिटी से आई वो एक तो वो ये आई कि 1 टाइम परमिशन होगी और सेकेंडली एक श्योरिटी या इंडेमनिटी बॉन्ड इनको देना पड़ेगा। ये कैबिनेट का फैसला था, अब ये उनकी मर्जी है, ये आगे किस तरह इसको लेके जाते हैं। अब से कुछ देर पहले फरूक नसीम साहब ने यह सारी सूरत हाल ब्रीफ की। नवाज शरीफ साहब को एक तो 4 हफ्तों के लिए मोहलत दी गई है, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने यह सवाल उठाया कि अगर 4 हफ्तों में नवाज शरीफ साहब का इलाज ना हो सका या नवाज शरीफ साहब सेहतमंद ना हो सके तो फिर क्या होगा। और इसके साथ साथ तकरीबन 7 या 7.5 अरब रुपए के पहले श्योरिटी बॉन्ड था, अब ये इंडेमनिटी बॉन्ड। अब ये इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है, क्या लफ्ज़ों के साथ खेल रही है हुकूमत? तो इंडेमनिटी बॉन्ड के ज़रिए से नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा सकते हैं। 4 हफ्तों के बाद उनकी रिपोर्ट्स का दोबारा मुआयना किया जाएगा, यानी हुकूमत समझेगी कि अब इनको मज़ीद वहाँ रहने की इजाज़त दी जाए तो रह सकते हैं। एक और इसमें वजाहत ये कि नवाज शरीफ साहब का नाम अगर निकाला जाता है तो वो ECL से फिर भी नहीं निकाला जाएगा। नवाज शरीफ साहब को सिर्फ एक बार की इजाजत दी जाएगी पाकिस्तान से बाहर जाने की। अगर वो बाहर जाएंगे तो उनका नाम फिर भी ECL पर रहेगा। और वो इसलिए क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि चूंकि वो सज़ा याफ्ता है और सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो ECL रूल्स 2010 के तहत मुल्क से बाहर नहीं जा सकता और इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, तो उनको सिर्फ एक दफ़ा बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है। सूरत हाल अब दिलचस्प भी हो गई है और सूरत हाल संगीन भी हो गई है। मेरे साथ मौजूद हैं रुमीना खुर्शीद आलम साहबा, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौमी असम्बली, इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर गुलाम अली साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से। सर आपका बहुत शुक्रिया। तर्जुमान हुकूमत पंजाब उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो में कुछ ही देर में। रुमीना, नाकाबिले मंजूर ज़ाहिरी बात है, तरदीद आ चुकी है आप लोगों की, अब व्हाट नेक्स्ट? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत जिस किस्म के ड्रामे कर रही है, हुकूमत जिस किस्म की बातें कर रही है, यानी कि अदालत के ऊपर वो शायद अपनी एक अलहदा अदालत लगाना चाह रहे हैं, या वो पता नहीं किस किस्म का महाज करना चाह रहे हैं, क्योंकि और तो उनको कुछ मिल नहीं रहा, तो वो कह रहे हैं कि चले हम इस किस्म की हरकतें करके देखते हैं। लेकिन ऐसी हरकतों से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मैं समझती हूँ कि उनका अपना इमेज जो कि पहले ही कहीं पर मौजूद नहीं है, अब मज़ीद नहीं रहेगा, क्योंकि उनके अंदर ज़र्फ़ तो पहले मौजूद नहीं है और ना ही उनके अंदर इंसानियत हमें कहीं नज़र आती है। और इस किस्म की जो हरकतें वो कर रहे हैं, मुझे तो हैरत होती है। जुल्फी बुखारी साहब के बगैर तो इमरान खान साहब जो हैं माजरत उम्रे पे नहीं जा सकते। लेकिन एक इलाज की अगर बात आती है तो एक शख्स जो कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म रह चुका है, जिसने इस मुल्क में बहुत सारे तरक्की के काम किए, अवाम को रोशनियाँ दी और बहुत कुछ किया, और उसको जो है भेजने में, और जो कि ख़ुद वापस आए अपनी बेटी को लेकर, अपने आप को गिरफ्तार करने के लिए, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भी आए और अपनी बेगम को इंतहाई अलालत की हालत में छोड़ के आए।
ایسے شخص کے اوپر آپ بانڈ لگا رہے ہیں, یعنی کہ وہ عدالت کے فیصلے کو بھی مجھے تو لگتا ہے وہ شاید خود ہی عدالت بنانا چاہ رہے ہیں کہ اوور رول کر رہے ہیں, اور نہ صرف اوور رول کر رہے ہیں, انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ کم ظرفی بھی شاید کوئی لفظ مجھے تو نہیں ملتا کہ جو اس وقت کی حکومت کے لیے استعمال کیا جا سکے, کیونکہ ان کے پاس نہ تو دماغ ہے اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی بے لگام دوڑے کی گھوڑا بھی کہنا شرمندگی ہوگی, کیونکہ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ عوام کے حالات کیا جا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ نہ ان کو ان کے وزیر جو ہیں ان کو کسی قسم کی بات کا نہیں پتا ہوتا, ان کو ریٹس کا نہیں پتا ہوتا, کہیں وہ کچھ کہتے ہیں کہیں وہ کچھ کہتے ہیں. تو ایسے حالات میں جو ہے وہ ملک کو جس راہ میں لگا رہے ہیں. اور ایک چیز جو سب سے بڑی میں کہوں گی وہ یہ کہ اگر اس تمام صورتحال میں جو قائد ہیں اگر ان کی زندگی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن یہ اجازت تو آپ کو دے چکے ہیں یہ ایک طرح سے. کس قسم کی اجازت؟ یہ اجازت نہیں, یعنی کہ وہ عدالت کے فیصلے کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی عدالت میں جو آپ نے, کیونکہ آپ دیکھیں مچل کے جمع ہو چکے ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے, لیکن نہیں ان کو ایک علیحدہ سے چاہیے. تو مشرف بھی تو گئے, ٹھیک ہے, ان کو فواد چودھری صاحب نے اس پہ فواد صاحب نے کچھ فرمایا, میں چاہوں گا ذرا وہ آپ سنیں, کیونکہ یہ کچھ لوگوں کی یہ بھی سوچ تحریک انصاف کے اندر. خیر فواد ان میں سے شامل ہیں جنہوں نے مخالفت کی کیبنٹ کے اندر, انہوں نے کہا نہیں جانے دینا چاہیے. کچھ وزراء نے کہا ٹھیک ہے جانے دیں. فواد کیا کہہ رہے ہیں دکھائیں. کہ فواد صاحب کے بیان کے اوپر کوئی بیان دینا وہ تو ویسے میں تو سمجھتی ہوں آئی ڈونٹ ہیو ورڈز کہ ان کی بات کا کوئی جواب دیا جائے, کیونکہ تھوڑی دیر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں ایک ہی وزیر, ایک اور وزیر تھے جن کے ٹماٹر جو تھے وہ 17 روپے کے تھے. میں خود ذاتی طور پہ بھی عام وزیر نہیں, وزیر خزانہ. جی میں نے کہا وزیر ہی تھے نا, وہ وزیر خزانہ. وہ کون سا وزیر خزانہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ 17 روپے کے 170, لیکن 170 بھی نہیں 250 روپے کلو ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو گھر کے خرچے چلاتے ہیں, اس لیے پتہ ہے کہ کتنے میں کیا چیز ہوتی ہے. اب ان کو کیا پتا جہاں پتہ نہیں ان کو کہاں سے ایکسپورٹ ہو کے آتے ہوں گے. بہرحال اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس قسم کی فواد صاحب کے بیانات ہیں ان کے اوپر بات کرنا, اور جس قسم کی بات وہ کریں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 300 لوگوں میں اور ایک انسان میں بہت بڑا فرق بھی ہے کہ اس وقت ان کی جو کرنٹلی سچویشن ہے, اور میرے خیال میں انسانی اس کا خیر اعتراف کیا انہوں نے, خود فاروق نسیم صاحب نے کہا کہ فاروق نسیم صاحب نے تو چلے کیا, میں تو اس کی بات کر رہی ہوں, فواد چودھری کی بات کر رہی ہوں کہ وہ جس قسم کی بات کر رہے ہیں تو کیا وہ انسانیت سے گری ہوئی بات نہیں ہے؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جو کہ اس ٹائم زندگی اور موت کی کشمکش میں, اور کوئی بھی دنیا میں, اور آپ باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ میں, تو ریاست مدینہ میں اور آپ میں تو پھر بہت فرق ہے. لہٰذا لفظی باتیں کرنا اور بڑے بڑے ڈائلاگز مارنا جو ہے نا, فلمی ڈائلاگز, وہ بند کر دیں. وقت کہاں پہ کس کے اوپر کروٹ لیا ہے. میاں صاحب کا ظرف بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. یہ تو ان کے آگے, ان کے ظرف کے آگے کچھ بھی نہیں, اس لیے کہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے عمران خان صاحب جب گرے تھے تو اپنی تمام تر سیاسی جو ہے ایکٹیویٹیز کو نہ صرف ختم کیا تھا اور ان کے پاس چل کے گئے تھے. اور یہ تو وہ عمران خان صاحب ہیں کہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم بننے کے بعد بھی نواز شریف صاحب بنی گالا. بالکل بالکل. اور یہ تو جو ہم بیگم کلثوم صاحبہ کی وفات جب ہوئی تو ان کو تو اتنا ہی ظرف بھی نہیں تھا کہ جا سکے, لیکن بہرحال سینیٹر صاحب آپ کی بات تو بعد میں کرتے ہیں نا, ذرا پہلے میاں صاحب کو بتائیں کہ یہ کیا ہوگا. اب JUIF کا اس پہ کیا موقف ہے, شرائط قبول ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور ہمارے پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دے رکھی ہے. اس ججمنٹ میں بھی سب کچھ ہے, اور انہوں نے ان سے شورٹی بانڈ مانگا, انہوں نے جو کچھ بھی مانگا مچل کے مانگے, اور سب کچھ انہوں نے دے دیا. اب ایک عدالت کے اوپر, یہ تو قانون کا طالب علم ہی بتا سکے گا, ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ عدالت کے اوپر ایک عدالت کو دوبارہ بٹھانا میرا خیال یہ بہت زیادتی ہے. اس کے ساتھ انتہائی زیادتی کی جا رہی ہے. نواز شریف اس ملک کے ایک بڑے سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں, اور انہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے, اور اس کا یہ صلہ دینا میرا خیال یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور انہوں نے خود کہا تھا, چونکہ ہماری حکومت جو ہے وہ کسی بھی بات پر رکتی نہیں, یو ٹرن سے بھی آگے نکل چکی ہے. آج اگر ایک ہفتے پہلے بیانات نکالے تو بیمار ہے اور اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں اور فلانا کر رہے ہیں, جب وقت سختی کہا جائے تو کہتے ہم نے تو گرفتار ہی نہیں کیا.
اچھا لیٹ جانے اور عدالتیں جانے. ایک فرق تو اب ایک فرق ہے، یعنی حکومت یہ بھی کر سکتی تھی کہ جو بالکل میاں صاحب جا ہی نہیں سکتے، علاج کروانا ہے تو یہاں کروائیں، نہیں کروانا تو نہ کروائیں. یعنی کیبنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، جو فیصلہ کرنے، بادشاہ جنگل کے اس وقت. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی شرائط ہیں، ان 2 شرائط کو پورا کر دیں، آپ باہر چلے جائیں. تو ایک طرح اجازت انہوں نے دے دی، بھلے کنڈیشنل اجازت دی. دیکھیے وہ کنڈیشن جو لگائی ہے نا ایڈم ڈی بارٹ کی، اور اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسے اپنے لیے آٹے کا ایک ناک رکھ رہی ہے. یعنی ایڈم ڈی بانڈ یہ ہے کہ جا کے اسٹامپ پیپر پر لکھ لو، 100 روپے کا اسٹامپ پیپر لے کے اس پہ لکھ لو کہ بھائی یہ چیزیں ہیں. لیکن اگر عدالت نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے بعد ہم ایسے آٹے کی ناک لگا کے کبھی ادھر موڑیں اور کبھی ادھر موڑیں، اس سے یہ حکومت نہیں نکل سکتی. اس حکومت نے روز اول سے کانٹینر پہ کڑے ہو کے آج تک انتہائی زیادہ جھوٹ بولا. انہوں نے تو کہا 50 روپے کا لیٹر تیل بیچیں گے. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں سوئی گیس پاکستان میں مہنگی ہے. انہوں نے کہا بجلی کیوں میں ٹیکس، آپ کے ٹیکس اور آپ کی چوری کا میں بل جمع کر رہا ہوں. بل کو آگ لگایا. آج 240% سوئی گیس مہنگا کر دیا. 50 کے بجائے 114 روپے پہ پیٹرول لے آئے. اسی طرح آئل جو 70 روپے تھا وہ آج 142 روپے میں بک رہا ہے. ٹماٹر 350 روپے میں بک رہے ہیں. مٹر 300-350 روپے ہے. دونوں منسٹر صاحبان، ایک کہتے ہیں 5 روپے کلو مٹر ہے. تو جس وزیر صاحبانوں کو مٹر اور ٹماٹر کے بھاؤ معلوم نہیں ہو، اس کو غریب آدمی کی مشکلات کا کیا علم ہوگا؟ اس لیے یہ حکومت چل نہیں سکتی. کتنے دیر یہ چلائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت پر سیاست کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو علاج کے لیے اس کے مرضی کے مطابق اس کو علاج کی اجازت دی جائے. اور دیکھو اس چیزوں سے ملک. بسرا صاحب، آپ کو خاص سے خواب آ گیا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر میاں صاحب کے ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے، میاں صاحب ماشاءاللہ ریکور بھی ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے 6 ہفتے لگیں، ہو سکتا ہے 3 ہفتے لگیں، تو 4 ہفتے کی شرط کو رکھی آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں پہچان رہا ہوں سینیٹر حاجی غلام صاحب کو، اور امید ہے وہ مجھے بھی پہچان رہے ہوں گے. تو میں آغاز اس سے کرتا ہوں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دھرنا جس وقت یہ جو ابھی ختم ہو گیا، جب یہ شروع ہو رہا تھا، وہ رعونیت تو تمکنت تھی میرے بھائی کے لہجے کے اندر کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے سینیٹر صاحب نے کہا کہ جب دھرنا آئے گا تو کل عثمان بصرہ بھی غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں صرف سینیٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ الحمدللہ دھرنا تو غائب ہو گیا ہے، حکومت قائم ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور 5 سال پورے کرے گی انشاءاللہ. عثمان بصرہ بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور میرے بھائی صرف ٹماٹر اور سبزیوں کے بھاؤ ہی بتا رہے ہیں. آج مجھے لگ رہا ہے سینیٹر صاحب نے کریانے کی دکان کھول لی ہے، جیسے وہ منیاری والے آدمی ہوتے ہیں. لیکن چلیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ایسے ہی آپ ڈٹے رہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں. اب سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جی کہ میاں نواز شریف کی بیماری کو لے کر کے ہم بالکل اس کے اوپر کوئی سیاست کرنا نہیں چاہتے. کسی کی بیماری کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ پرنسپلی ڈیسائیڈڈ ہے. یہ کس نے کر دیا؟ جنہوں نے مشرف کی بیماری کا مذاق اڑایا، پھپتیاں کسیں، اس پہ جملے بازی کی، وہ سب دنیا کے سامنے ہے. اس پہ سیاست کی، اس کو بیچا، نیریٹو بناتے رہے، ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ آ کے کلپ بنا کے لوگوں کو اچھالتے رہے. آگے آپ کو دکھائیں گے بھی تھوڑی دیر بعد. سب کو پتہ ہے. آج عمران خان نے الحمدللہ ثابت کیا اپنے عمل سے کہ وہ بلند قامت اور ان سیاسی بانوں کے سامنے دیو قامت سیاسی رہنما ہے. عمران خان جس کو میں ووٹ دے کے ایک نہیں لا تعداد بار الحمدللہ سرخرو ہوا، میرا سر فخر سے بلند ہوا. اور آخری بار تو اب ہوا جب نواز شریف صاحب سپوکس پرسن کی میٹنگ تھی، اور اس مرد مجاہد نے کہا کہ کوئی آدمی میری پارٹی سے نواز شریف کی بیماری پہ پالیٹکس نہیں کرے گا، نمبر 1. کوئی بیان نہیں دے گا، نمبر 2. اور وہ بیمار ہیں، عدالت نے ان کو کمپیشنیٹ بیسس کے اوپر ان کو ضمانت دی ہے، حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی جو بھی وہ چاہتے ہیں. پھر انہوں نے ای سی ایل سے کہا ہمارا نام نکال دیجئے. 8 تاریخ کا یہ واقعہ ہے جب نون کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے. ان کو بھی پتہ ہے، امیر عباس صاحب میں چیلنج کر رہا ہوں،
مسلم لیگ نون بیہائنڈ دا کیمراز بیٹھ کے یہ بات کرتی ہے, ان کی تمام کمیٹیز کے اندر بات ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف کو جتنی بہتر طریقے سے ہم ٹریٹ کر رہے ہیں کوئی نہیں کر سکتا تھا. نمبر 1, آپ مجھے بتائیے کہ لیگلی بات کر لیتے ہیں, میں لا ایکسپرٹ تو نہیں لیکن لا نوئنگ تو ہوں. میاں نواز شریف کا نام ECL کے اندر ڈالا, نیب نے ان کی ایڈوائس پہ کہ پبلک ایکسچیکر کا پیسہ انوالو ہے, بہت بڑی اس میں پیسہ ان سے ریکور کرنا مقصود ہے, لہٰذا دیکھیے کہ کہیں یہ ملک سے باہر نہ چلے جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ٹریک ریکارڈ, صرف چھوٹا سا اس کو ٹچ کر کے چلے جاؤ. میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نا, ابھی رکھ دیتا ہوں. میاں صاحب کا, میں ساری پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹریک جب میاں صاحب گئے جدہ تو وہ یہ تو نہیں کہہ کے گئے تھے کہ میں جدہ جا رہا ہوں اور میرے وہاں پہ کوئی سرور پیلس کے اندر میں رہائش اختیار کروں گا. نہیں, انہوں نے کہا میں دل کی بیماری ہے مجھے. نمبر 1, کون کیا ہے؟ ماضی گواہ ہے. سمدھی اشتہاری واپس نہیں آ رہے, وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی عدالتوں, اداروں, قانون, انویسٹیگیشن پروسیس کو تبرہ تو کر رہے ہیں, واپس تشریف نہیں لا رہے. بیٹے اشتہاری دونوں, بھتیجا اشتہاری, یہ وہ تمام چیزیں ہیں. داماد بھی, بھائی کا داماد بھی, میں کہ لمبی لسٹ ہے نا جی. جو میاں صاحب دیکھیں, میاں صاحب آئے, مریم بی بی آئیں, اس کی میں ریزن بیان کر دیتا ہوں. ہم بھی پولیٹکس کے میدان کے اندر ہیں. آپ پوری دنیا کو تو کہہ سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ یہ ایک ہی وجہ تھی, مسئلہ تھا پنجاب کا الیکشن, سینٹیمنٹ پہ ووٹ لینا تھا کہ لوگوں سے ہمدردی کے سینٹیمنٹ پہ ووٹ لینے کی واپس آئے, ورنہ 4 سیٹیں بھی نہ نکلتی. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کی بات ایک لمحے کے لیے, میں مان لوں ایک لمحے کے لیے, لیکن عثمان گرفتاری دیا کہ نواز شریف نے. حضور آپ مجھے, میں جو کہہ رہا ہوں میں تو گرفتاری سے نہیں کہہ رہا ہوں, ایئرپورٹ سے سیدھا گرفتار ہو کے یہاں پہ. آپ میری بات سن لیجئے, یہ پالیٹکس ہے, ہم بھی اسی میدان کے اندر پالیٹکس کر رہے ہیں. آج وہ بیمار ہیں, میں اس مدعے کو پھر پہ اٹھا رکھتا ہوں, چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو یہ جو لائن دے رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں میرے ساتھ بیٹھ کے کو بندہ بات کر لے. یعنی انہوں نے گرفتاری بھی سیاست کے لیے دی تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس میں 1000% سچائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی گراؤنڈ ان سے کھسک رہی تھی, پنجاب کی گراؤنڈ کے اندر ان کو نظر آ رہا تھا, اور یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ تھا. یہ ہم اس سے باخبر ہیں, اور باخبر لوگ اس سے باخبر ہیں کہ اس کی پھر بھی اس سے آگے آ جاتے ہیں. آج کون بلند قد کھڑا ہوا ہے؟ عمران خان. ہم بھی پھپتیاں کر سکتے تھے, ایک لفظ نہیں بول رہے. عمران خان صاحب خود ادا پرائم منسٹر سامنے آ کے کہہ رہے ہیں وہ نواز شریف جن کی سیاسی جماعت عمران خان کی بدترین سیاسی مخالف ہے, ان کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں, ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان. آپ کو پتہ ہے امیر عباس صاحب اس کے پولیٹیکل ریپریکاشنز ہیں. اب اس سٹیج کے آگے چلے جائیے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, رومینہ بھی اس کے اوپر رسپونڈ کر دیں, آپ بھی میری بھی رہنمائی کر دیں کہ سیاست اب کون کر رہا ہے. انڈیمنٹی کی بات ہو رہی ہے, کوئی شورٹی کی بات ہو رہی ہے. قانون کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے ضمانت کے اوپر رہا کیا, زر ضمانت کے طور پر اس نے کچھ چیز جمع کروائی. نمبر 1, وہ تو ملک میں رہنے کے لیے تھا سر, جو کورٹ کا فیصلہ تھا. آگے میں آپ کو اگر اس کے اوپر تسلی نہ کر سکوں نا جی, تو میں تو حاضر ہوں. اب جب ہمارے اوپر نیب نے کہا کہ یہ ECL سے نام ہم نہیں نکالیں گے, یہ تو نکالے کیبنٹ, رسپانسبلٹی آگی کیبنٹ کے اوپر. کیبنٹ نے اپنی رسپانسبلٹی کہا کہ بالکل میاں صاحب چلے جائیں, لیکن انڈیمنٹی کے طور پہ کوئی شورٹی دیں کہ وہ واپس آئیں گے, آ کے پروسیس آف لا کا سامنا کریں گے. ان کے کیسز پاکستان کے اندر چل رہے ہیں, آ کے ان کا سامنا کریں گے جب بھی وہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور جب بھی ان کو بیرون ملک علاج کی. کیا مذاق ہے اس کے اندر, مجھے بتائیے. آج ڈیلے کون, امیر عباس کو سوال اٹھانا چاہیے کہ آج ڈیلے کون کر رہا ہے, کیا مذائقہ ہے. اگر میری نیت صاف ہے تو وہ ان کو مبینہ سوال یہ ہے, بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ میاں صاحب نے تو واپس آنا ہے, وہ تو واپس آنے کے لیے جا رہے ہیں, صرف علاج کے لیے جا رہے ہیں. یہ حکومت کیش بھی نہیں مانگ رہی 7 ارب روپے کا, صرف ایک پیپر ہے انڈیمنٹی بانڈ کے طور پہ, آپ نے جمع کروا دینا ہے, آپ جائیں واپس آ جائیں, واپس آئیں گے پیپر واپس مل جائے گا. ٹھیک ہے, ہو گیا, میں جواب دے لوں جی. پہلی بات تو یہ کہ واقعی عمران خان صاحب دیو قامت ہیں, واقعی وہ دیو قامت ہیں. وہ ہم سب گھبرا گئے, ایسی گھبرا ہی گئے نا, ہر غریب گھبرا گیا, ہر بندہ گھبرا گیا, کاروبار کرنے والا گھبرا گیا, ہر بندہ گھبرا گیا, جس کی ہانڈی روٹی پوری نہیں ہو رہی, ہر انسان, بجلی 3-4 دفعہ مہنگی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلتا آج بل یہ آئے گا, آج بل وہ آئے گا. خیر یہ وہ ڈسکشن ہے جو کہ ایک اور طرف چلی جائے گی, لیکن وہ کس وجہ سے دیو قامت ہے, خیر یہ تو زیادہ بتا سکتے ہیں. مرد مجاہد ایسے نہیں ہوتے, اس سے لگ رہا ہے دیو خوف پیدا کرنے والا, خوف و ہراس پیدا کرنے والا. اور دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ یہ
سینیٹر صاحب اور میں شاید ہم باتیں کریں تو کریانے کی دکان ہے, تو بھائی عام بندے کی تو زندگی کریانے سے شروع ہوتی ہے. میں اپنی بہن آپ کو نہیں کہا, نہیں لیکن اس سے پہلے میں نے بھی یہ بات کی, آپ کو میرے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ مجھے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا آپ غائب ہو جائیں گے. نہیں میں غائب ہونے کی بات نہیں, دھرنا تو بھی مطلب دیکھیں ابھی تو یہ پلان بی جب چلے گا تو پتہ چلے گا. آپ تو ون آف دا کہ چلے کھڑے امید ہی کے اوپر تو دنیا قائم ہے, اور بے شک ایمان اور امید ہی تو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک بات کر رہے ہیں نا ٹریٹ کرنے کی, تو وہ تو ہم سب دیکھتے ہیں, ہم لوگ خود جیل میں ہو کے کتنی دفعہ آئے ہیں, میاں صاحب سے مل کے آئے ہیں, بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ان کو کس حالت میں رکھا گیا تھا اور کس طرح سے کیا چیزیں کی گئی. اور دوسری بات یہ کہ میں ان کے بچوں کی یا اسحاق ڈار صاحب کی بات میں نہیں کروں گی, اس لیے کیونکہ میں ان لوگوں کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں, میں تو اپنے لیڈر کی بات کروں گی. اور رہ گئی بات میاں صاحب کو سیاسی ہمدردیاں ووٹ کی, ان کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی, اس لیے کہ عوام ان سے پیار کرتی تھی, کرتی ہے اور کرتی رہے گی. اور دوسری بات اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ پڑا, تو مجھے آپ بتائیں کہ پنجاب میں اور پنجاب میں جو آپ لوگوں نے گورنمنٹ بنائی ہے اس میں پی ایم ایل این کی سیٹیں اور اپنی سیٹیں دیکھ لیں کتنا فرق ہے. یا تو نا اندھا دھند سونامی آپ لے آئے, سونامی تو آپ لے آئے ہیں, سونامی آپ لے کر آئے ہیں غربت کا, سونامی آپ لے کر آئے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ رو رہی ہے, ہر بندہ تو رو پٹ رہا ہے. دوسری بات رہے گی کہ واپسی سے آپ نے ایک جو عدالت ہے اس نے ایک فیصلہ دیا, اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ تمام تر لیگیلٹیز ہیں وہ پوری ہوئی. ہم لوگوں میں سے یہ فیصلہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ انسان اور دوسری ایک اور بات جو آپ نے بڑی یہاں پر وہ کہی نا کہ وہ جدے چلے گئے تھے تو وہ واپس بھی آئے تھے, تو تب ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا گیا تھا, کیونکہ تب اس وقت کے دور حکومت کے لوگ ڈر گئے تھے کہ واپس آ گئے ہیں تو ہمارا بینڈ بچ جائے گا. تو یہ بات ہے, معاہدہ کہہ رہے ختم نہیں ہوا, نہیں جی معاہدے کی بات نہیں ہے, یہاں پہ بڑے بڑے معاہدے چلتے رہتے ہیں, معاہدے تو آپ کبھی بھی وہ اب آپ جو مرضی کہتے رہے, باقی کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کھسک گئے یا زمین کھسک جائے گی, کہیں سے کوئی چیز نہیں کھسک رہی, یہ زمین بھی یہی رہے گی اور آسمان بھی, کیونکہ قائم رہنے والی رب کی ذات ہے, لیکن کارما بڑی بری چیز ہے. آج جو ہو رہا ہے وہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کی اب بات کرتے ہیں, اس شخص میں تو ظرف ہی نہیں ہے, اس شخص کے اندر تو ظرف ہے ہی نہیں پوری, کیونکہ جب آپ کو حکومت ملتی ہے, جب آپ کو وقت ملتا ہے حکومت کرنے کا, تو آپ اگر عادل کی بات کر رہے ہیں تو عدل کرنے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر انہوں نے کیا عدل کرنا ہے, جو اپوزیشن کے ساتھ بندہ ہاتھ نہیں ملا سکتا, جو پارلیمنٹ کو فیس نہیں کر سکتا, پارلیمنٹ کے اندر آ نہیں سکتا, پارلیمنٹ کے اندر بات نہیں کر سکتا, جس کے وزیر جو ہیں وہ مطلب ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے. اور بدترین سے بدترین اس وقت ملک کی صورتحال جو چل رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بندہ خود ملک سے باہر جا کے اپنے ملک کو جو ہے وہ رسوا کر رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں پاکستان میں چور کوئی بات نہیں جی. اور مراد سعید صاحب کا وہ بیان کہاں گیا کہ جی میرا عمران آئے گا تو 3 مہینہ بھی نہیں جی, جلدی اتنے ڈالر آ جائیں گے. اور جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں یہ تو آپ کے پاس واپس ہے, سب کچھ یہاں پر ہے, اور ہماری پارٹی ہم لوگ تمام چیزیں موجود ہیں. جو باقی گئے ہیں ان کو تو لے آئے, آپ نے تو سوئس بینک سے بھی لے کے میں اسحاق ڈار کی اسپوکس پرسن ہوں, آئی ڈونٹ نو, میں تو اپنے قائد کی بات کر رہی ہوں. تو قائد کے بیٹوں کا جواب نہیں, قائد کے بیٹوں کا جواب میں نہیں دے سکتی ڈیفینیٹلی. قائد کے بھتیجے کا جواب نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, میں اپنے قائد کی بات, دیکھیں میں قائد کی بات کر رہی ہوں, اور ڈیفینیٹلی ان کے جو بیٹے ہیں ان کے تمام جو بھی چیزیں ہیں ان کے لائرز موجود ہیں, اسپوکس پرسنز موجود ہیں, وہ خود بات کر سکتے ہیں. میں اس ٹائم بات میرے قائد کی ہو رہی ہے, میں اس پہ بات کروں گی. اب باتوں کو توڑ موڑ کے اگر اس طرح سے پیش کیا جائے تو وہ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن میرے پاس ان کی نہ کوئی لیگیلٹیز مجھے پتہ ہے, نہ میں اس پہ بات کروں گی. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے اب یہ کہا جائے کہ سیاسی ڈرامہ کیا تو بڑے افسوس کی بات اس لیے کہ آج عمران خان صاحب کو یاد آیا جب ان کی حالت اس حد تک تشویشناک ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ان کی بیماری پہ بات نہ کرے. یہ سیاسی ڈرامہ عمران خان کا ہے, یہ عمران خان کا سیاسی ڈرامہ ہے کہ آج جب وہ اتنی تشویشناک حالت میں ہے تو ان کو یاد آ رہا ہے. اس سے پہلے وہ کیا کہتے تھے, اس سے پہلے ان کے وزیر کیا کہتے تھے, ان کے وزیروں نے کہاں پہ کیا کیا گفتگو کی ہے, شاید یہ آپ کو یاد. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, سینیٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور ڈاکٹر طاہر القادری دونوں نے جب اپنے دھرنے ختم کیے تو کیا, بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل رات پلان بی کا جو اشارہ دیا ہے اور انہوں نے دھرنا تو آج ختم ہوا لیکن کل مولانا صاحب نے اس کا اشارہ دے دیا تھا. مولانا صاحب نے کیا کہا تھا دکھائیں سر. میں پلان بی کا اعلان کرتا ہوں. اپنی جگہ پر قرار رہتے ہوئے ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے. جو گھروں میں ہیں وہ گھروں سے نکل آئے, جو یہاں ہیں وہ ان کی مدد کو پہنچے, اور انشاءاللہ اس تحریک کو اتنی طاقت دی جائے گی کہ پھر اس کے بعد اس حکومت کا سنبھلنا ممکن نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اب ذرا دکھائیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب اپنا دھرنا ختم کیا تھا تو انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کیا کہا تھا. آپ بڑے آرام سے اپنا سامان سمیٹیں گے, نظم کے ساتھ سمیٹ کر راتوں رات تیاری کریں گے. دھرنے کا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب یہ دھرنا اسلام آباد کی بجائے میں پورے ملک میں منتقل کر رہا ہوں, پورے ملک میں لے جا رہا ہوں. گھر گھر, شہر شہر, نگر نگر, دو دن کے لیے ہر شہر میں دھرنا دوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہاں سے لے کر پورے ملک میں دھرنا پھیلانا چاہتے ہیں اور قادری صاحب نے بھی پھیلانا تھا لیکن قادری صاحب پھر پاکستان سے باہر چلے گئے تھے. تو سینیٹر صاحب کیا یہ فیس سیونگ ہے پلان بی؟ دیکھیں, ایک تو مولانا فضل الرحمان کا, جمعیت علماء اسلام کا اور طاہر القادری کا موازنہ کرنا دونوں کے درمیان یہ انتہائی زیادتی ہے. ہماری 100 سال سے زیادہ تاریخ ہے جمعیت علماء اسلام کی, اور جمعیت علماء اسلام ایک تحریک کا نام ہے. جب سے آزادی مارچ شروع ہوا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بسرا صاحب تو سیاسی کارکن تو نہیں لیکن ایک ناگانی طور پر آئے ہوئے ہیں, ان کو اب سیاست کا الف بے کا پتہ چلے گا. ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا پلان اے ہے اور پھر پلان بی ہے اور پھر پلان سی ہے. اب پلان بی شروع ہو گیا. طاہر القادری صاحب نے جب دھرنا ختم کیا اور اب جو کچھ بھی اس نے کزن کے ساتھ کیا, آ کے یہاں پر قبریں کھودی گئی, تو اتنا اس کو آپ سب نے دیکھ لیا, پورے پاکستان نے, کہ اس نے سیاست سے بھی ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا, اس نے اپنے تنظیم کو بھی ختم کر دیا, اس نے تمام ایکٹیویٹیز ختم کر دی. ہمارا ایک تحریک ہے, تحریک انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے. آج 22 کروڑ عوام, یہ مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ, یہ بے روزگاری نوجوان, یہ جو بجلی کے بل اور سوئی گیس کے بل بم کی طرح گرتے ہر ہفتہ, اور بسرا صاحب کے لیڈر خوشخبریاں سناتی ہے کہ 240% بجلی سوئی گیس مہنگا کرو. مجھے بسرا صاحب بتا دے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک مہینے میں 3 دفعہ بجلی مہنگی ہوئی ہے جن کو آپ چور کہتے تھے. آج جب یہ پلان بی شروع ہوگا تو آپ کو انداز ہو جائے گا, جب پلان سی کے طرف جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں بچے گا. لیکن سب دنیا نے, پوری دنیا نے اور پاکستان کے عوام نے, اداروں نے, لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم ایک پرامن لوگ ہیں, پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کرتے ہیں. ہمارے یو ٹرن والا مسئلہ نہیں ہے. جس طرح کہ انہوں نے کانٹینر پہ جتنے بھی باتیں کی اس میں سے ایک دکھائے کہ یار یہ ایک بات ہم نے کی, اس کے لیے تو کوشش کی. انشاءاللہ تعالی اس حکومت کا خاتمہ یہ اٹل فیصلہ ہے اور آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کریں گے. اس طرح نہیں کہ نواز شریف کے ہاتھ باندھ کر جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر کاڑا چھوڑ کے ان کو الیکشن کیا, اور جہاں جہاں الیکشن لوگ جیت رہے تھے اس میں اتنی چوری کی گئی کہ چوری کر کے بھی ان کو اکثریت نہیں مل سکی. اور آج جو کہہ رہے تھے کہ یہ ڈاکو ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا, جو کہہ رہے تھے کہ یہ قاتل ہے اس کو پاؤں میں بیٹھا. آج پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دے جو قومی اسمبلی میں 1 سیٹ والا بھی وزیر ہے اور قومی اسمبلی میں 7 سیٹوں والے 2 وزیر اور تیسری وزارت دے رہے ہیں. بھائی یہ اس طرح نہیں چل سکتا یہ ملک. اور آپ دیکھ لیں گے
इंशाअल्लाह ताला हम पुरअमन रहेंगे। अभी प्लान बी जो शुरू हो गया कौम, इसमें इंशाअल्लाह आप जिस तरह धरने में आपने लाखों लोगों को देखा, कल से प्लान बी भी देख लेंगे और जब प्लान सी की तरफ जाएंगे तो छोड़ दे खुदा के लिए यार, लाखों नहीं होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं लाखों लोग नहीं है, हजारों थे, अरबों अरबों अरबों। अच्छा मेरा ख्याल आवाज़ नहीं जा रही है। आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं इनके जाने के ऊपर? आप लोग भी तो 126 दिन के बाद चले गए थे। चलें वो 13 दिन के बाद जा रहे हैं, आप 126 दिन के बाद गए थे, आप भी खाली हाथ गए थे, वो भी बगैर इस्तीफे के जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज दिन इस तरह से है कि हम अल्लाह के हुजूर यौम तशक्कुर के तौर पे इसको ले रहे हैं, क्योंकि आज के दिन वो तमाम का तमाम फसाद मार्च, फसाद धरना या फसाद का प्लान अल्लाह ने उस ग्राउंड के अंदर जो इतवार बाज़ार की पार्किंग है उसके अंदर दफन कर दिया है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने पाकिस्तान को किसी भी मुसीबत से महफूज रखा। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर का एजेंडा लेके यहाँ पे आए थे, अल्लाह ने उनको एक्सपोज किया, अल्लाह ने पाकिस्तान को उनके शर से महफूज रखा। अल्लाह पाकिस्तान को ऐसे ही सरबुलंद रखे, आमीन। और मैं कोई बात भी, क्योंकि वो आज क्योंकि हारे हुए हैं, आज टूटे हुए हैं, आज शिकस्त खुर्दा हैं, मैं उनके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं ये मामला उनका अल्लाह पे छोड़ता हूँ। लेकिन ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि जब वो कहते हैं यू टर्न लिया, यानी कि आज की तारीख में हुजूर, आज की तारीख में तो आपको इंग्लिश के अंदर यू भी नहीं बोलना चाहिए। आप वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शिरकत ने की, फिर यू टर्न लेके उसी पाकिस्तान में रह रहे हैं। आप उकसाए नहीं, वो रुक जाएंगे, कैंसिल कर देंगे। नहीं, मैं यू टर्न की तारीफ तो कर लूँ। आप वो हैं जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जमात हिंदुओं की नुमाइंदा एजेंट जमात है, फिर उसी जमात से बाहर से बंगला लेके उसी के अंदर रहाइश पजीर रहे, उन्हीं की बांसुरी बजाते रहे और उन्हीं की कश्मीर कमेटी का खाते रहे। आप वो हैं जिन्होंने कहा कि औरत की हुक्मरानी के ऊपर फतवे दें, उन्हीं से डीजल परमिट लें, उन्हीं से यू टर्न लिया और यहीं पे खाते रहे। आप वो हैं जिन्होंने कहा कि ये मार्च है, फिर कहा ये तहरीक है, फिर यू टर्न लिया, कहा ये धरना है, फिर कहा या मिलियन लोग लेके आऊंगा, फिर कहा 2 मिलियन लेके आऊंगा, फिर यू टर्न लेके कहा कि जितने भी चंद 100 हैं ना। अब आप मेरी सुन लीजिए, अब आप मेरी सुन लीजिए, ये वो यू टर्न है। हम आपको आगे जिस तरह अगर आप इस तरह और कोई भी आपको घरों में ना छोड़े। सेनेटर भाई अब तहम्मुल से आप मेरी बात सुनिए। आप अपना सौदा बेच चुके, आपका चूरन मार्केट में फ्लॉप हो चुका है। अब आप कुछ दिन के लिए आराम फरमाइए और हमारी बात सुनिए। आपका चूरन खत्म होने वाला है। अच्छा जी, अल्लाह जानता है किससे खत्म होगा, किसका आगे चलेगा। आज आप एक सिर्फ चीज को, सेनेटर साहब जब आप जाएं फजलुर रहमान साहब के पास, उनको ये कहिएगा, कौम मजहब की आड़ में छुपे हुए, रहजनों के भेस में छुपे हुए रहबर नुमा लोगों को रिजेक्ट कर चुकी है। कौम पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए लोगों से मीटिंग्स करके, हिंदुस्तान की अपनी नुमाइंदा जमात के साथ बैठ के कोई भी प्लान करने वाले को कौम रिजेक्ट कर चुकी है। कौम का एक फर्द भी आपके साथ नहीं निकला, सिर्फ वो मेरे बच्चे जो बेचारे आके पढ़ते थे मदरसों के अंदर या उनके फारगू तहसील थे, बुला फिसला के आप उनको ले आए। उन्होंने आके धरने में कहा कि हमको खत्म नबूवत के लिए लेके आए हैं। उन्होंने आके कहा कि किसी यहूदी के खिलाफ हमें यहाँ पे मार्च करने के लिए लेके आए हैं। लेकिन फिर देखें अल्लाह का फजल, देखें क्या हुआ कि उसी जिसको आप यहूदी का एजेंट कहते थे, जब रात को आपके लोगों के ऊपर ठंडा माहौल बना, हवा चली, बीमार हुए, उसने सुबह अपनी टीमें भेजी कि इनका ख्याल करो, और वो जो मजहब की आड़ में छुपे थे वो पाखंडी मखंडी हलवा खाने भाग गए। ये है इमरान खान, ये है इमरान खान। और ये याद रखिएगा, आप फतवे बांटते फिरते हैं, फलाना यहूदियों का एजेंट है, मुस्लिम लीग नून जो है वो हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, फलाना जो है वो इसराइल का एजेंट है, फलाने जनरल जो है वो इसराइल से पैसे लेते हैं। अब आपको लोगों ने आईना दिखाया, अल्लाह ने आपको खाक किया है कि ये जो आप फतवे बांटते फिरते हैं, जरा अपने आप को लगाम दें, होल्ड योर हॉर्सेस। और पाकिस्तान के अंदर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स करें, इल्जामात ना लगाएं। आज आपके सामने है, कौम ने आपका मजहब के नाम पे बयानिया नहीं खरीदा। हुजूर सुने, आपकी तारीख पूरी इल्जामात से भरी हुई है। नवाज शरीफ एजेंट है, जरदारी साहब ने मुल्क तोड़ा हुआ है, इमरान खान फलाने का एजेंट है। देख ले आप कौन सी जगह जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है, जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है, मतलब ये खाली बर्तन से बड़ी आवाज आती है। अब सुनिए, आज सरबुलंद इमरान खान है, आज कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। जाइए देखिए स्टॉक एक्सचेंज,
پاکستان کی تاریخ کی بلندیوں کو چھو رہی ہے. یہ آپ کے لیے آئینہ ہے, یہ آپ کے لیے آئینہ ہے. اچھا ایک اور آئینہ میں نے دکھانا ہے, ایک سر لائن میں ختم کر لوں. دوبارہ سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اور سن تو لینا یہ. اور صاحب ٹماٹر صاحب میری بات سن لیجئے, اور حضور میری سن لیجئے, اور بھائی صاحب میری سن لیجئے, اور سبزی فروشی بعد میں کیجئے گا. ابھی مزہ لیجئے, ابھی بستر سمیٹنے کا مزہ لیجئے. اب ٹماٹروں کی طرف ختم نبوت پہ پیسے اکٹھے کرتے رہے, اب ٹماٹروں پہ آ گئے ہیں. ملین ڈالر سے چلے اب ٹماٹروں پہ آ گئے ہیں. حکومت لٹانے چلے تھے اب ٹماٹروں کی نوٹی پہ آ گئے ہیں. اور بھائی جان ذرا ادھر آئیں سیاست کے میدان کے اندر, ادھر آئیں. غرور و تکبر آپ آج خاک ہوا ہے. ملین ڈالر ملین مارچ سے چلے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ نے صحیح کہا تھا وہ ملین مارچ ہے, بٹ ان ٹرمز آف منی, ناٹ ان ٹرمز آف میسز. بنے ہیں جلدی آپ سے لیں گے انشاءاللہ. اور جس وقت پرویز مشرف صاحب بیمار تھے تو اس وقت پی ایم ایل این, میں اس کا ضرور جواب دوں گی. بات یہ ہے کہ جتنے بھی میرے سینئر لیڈرز نے جو بات کی, انہوں نے جس طرح سے بھی جو بات کی, لیکن پرویز مشرف میں اور میاں نواز شریف میں بہت فرق ہے. پرویز مشرف صاحب یہاں سے جانے کے بعد ڈانس پارٹیز بھی کرتے رہے, انجوائمنٹس بھی کرتے رہے, اور باتیں بھی کرتے رہے, اور ان کو جو بھی پرابلم تھی, لیکن اس کے باوجود جب وہ یہاں سے چلے گئے بہرحال, لیکن میاں محمد نواز شریف کی بیماری میں اور مشرف کی بیماری میں زیادہ فرق ہے. اور میں پتھر کی ہوں اور نہ میں پتھر کی بات کر رہی ہوں, لیکن اس وقت جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بیمار ہے یا نہیں بیمار, میں اپنی ذاتی رائے میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتی. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ان کی بیماری میں اور ان کی بیماری میں بہت زیادہ فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے, اور یہ سب لوگ جانتے ہیں. ان کو بھی ہارٹ کی بیماری تھی, اور میرے خیال میں نہیں, دیکھیے بہت زیادہ فرق ہے. میاں صاحب کی اوپن ہارٹ سرجریز ہو چکی نہیں ہیں, ان کو بہت سارے پرابلمز ہیں. ان کی ایک جو آرٹری ہے وہ اس کو جو ہے وہ کسی ٹائم پہ بھی نہیں بلاک, تو ان کی بہت ساری آرٹریز ہیں, لیکن ایک جو سویرلی آپ کو پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ بھی ایشو ہوتا ہے اور وہاں سے وہ لیک ہوتی ہے تو اٹ کین بی اے گریٹ پرابلم. اور ابھی جس طرح سے ان کے پلیٹلیٹس کا ایشو ہے اور ان کی جو بون میرو کا بہت سارے ایشوز, تو پرویز مشرف اور میاں محمد نواز شریف کو میچ کرنا ہے. اچھا دیکھیں, بیماری تو زکام ہی کیوں نہ ہو, کھانسی گلے میں خراشی کیوں نہ ہو, کیا بیماری کسی بھی نوعیت کی, دیکھیں بیماری کوئی بھی ہو, میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہی کہ مذاق اڑانا چاہیے, اور یہ تو مذاق اڑایا گیا تھرو آؤٹ پرویز مشرف کو چوہا کہہ رہے ہیں, بڑے پن سے کہہ دینا کہ اس وقت غلط کیا تھا اور یہ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ قطعاً نہیں کہوں گی کہ غلط کیا تھا یا نہیں کیا, اپنی میں بات جو پارٹی لائنز ہیں میں انہی کے اوپر چلوں گی. بات میں صرف ایک بات میں سمجھتی ہوں, میں اپنے قائد کی بات کر رہی ہوں اور میں اپنے قائد کی ہی بات کروں گی, اور میں کسی ڈکٹیٹر جو اس قسم کا جو پرویز مشرف صاحب ہے ان کا اور میرے قائد کا کوئی میچ نہیں ہے. اور میں ان کی بیماری میں اپنی ذاتی بات کر سکتی ہوں, کیونکہ میں جو اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ ہر ایک اپنی ذاتی رائے کے مطابق دیتا ہے. میں اپنے قائد کے لیے بات کر رہی ہوں کہ اس وقت میرے قائد کو ایک ایسے شخص کے ساتھ ملانا کہ جو بیماری کے ساتھ باہر گئے اور ان کی پارٹیز بھی چلتی رہی, ڈانس پارٹیز بھی ہوتی رہی, ان کی ذاتی زندگی ہے, میں اس میں کوئی انٹرپٹ نہیں کرتی, ہر ایک کو اپنی ذاتی زندگی جینے کا حق ہے. لیکن جس بیماری کا بہانہ کر کے وہ گئے یا جس بیماری میں وہ گئے, اس میں اور میاں صاحب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. سینیٹر صاحب, آپ تو جمعیت علماء اسلام ایک ایسی جماعت جن سے ہم زیادہ اخلاقیات کی توقع کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے ہمیں دنیا نہیں سکھانی, آپ نے ہمیں دین بھی سکھانا ہے. تو یہ چوہا کہنا نہ کرے نا, آپ لوگ تو خود چوہا کہنا, پرویز مشرف کو کہنا ڈرامے بازی کر رہا ہے اکراس دی بورڈ, کیا یہ الفاظ مناسب تھے ایک بیمار آدمی کے لیے؟ کم بیمار ہوگا, بھلے ڈرامہ بھی کر رہا ہوگا فار ایگزامپل وہ بیماری کا, لیکن کہنا چاہیے کیا یہ؟ دیکھیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کے بھی بیماری پر سیاست نہ کی جائے, اور دوسرا یہ کہ ملک کے ادارے ہیں, یہاں پر اگر یہ ملک آئین اور قانون کے نیچے کام کر رہا ہے, ادارے کام کر رہے ہیں, ایک میڈیکل بورڈ ہے, چاہے وہ میرا تشخیص کرتا ہے یا نواز شریف صاحب کا کرتا ہے یا کسی اور کا کرتا ہے, اس کو دیکھیں گے, یا تو پھر یہ سسٹم کا خاتمہ کریں گے کہ بھائی یہ میڈیکل بورڈ اور یہ چیزیں اس طرح ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر آئین اور قانون اور یہ اداروں کو لے کر چلیں گے تو یہ ملک آگے جا سکے گا, ورنہ مشکلات بہت بڑھیں گی. رائٹ, لاسٹ کامنٹ عثمان صاحب, کوئی رعایت ہو سکتی ہے میاں صاحب والے کیس؟ میں صرف یہ کہوں کہ اب میاں صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ایٹ لیسٹ اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے. وہ سیریس بیمار ہیں, اور ان میاں صاحب کی جو فیملی ہے ان کو اور ان کی پارٹی کو اب یہ لائن چیلنج نکال لیں.
उसमें से ड्राइव कर लें ये लाइन कि उनको अगर इंडेमनिटी मांगी जा रही है, ये श्योरिटी तो दें, वो सीरियस बीमार हैं, अब आप उनकी बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे। खुदा के लिए मियां साहब अब भी 3 दफा क्यों भला नहीं ना दे रहे, मैं दिल से आपको कह रहा हूँ क्यों भला ये सियासत कर रहे हैं। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ ये उनकी बीमारी पे सियासत कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी बीमारी को बेच, अगर नहीं कर रहे ना दे इंडेमनिटी, क्यों नहीं बात ये कि मियां साहब ने खुद सख्ती से मना किया। आपा मुझे पता है क्यों नहीं दे रहे, आपको पता है क्यों नहीं दे रहे। देखिए इसलिए नहीं दे रहे कि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैक्सिमम पॉलिटिक्स की जाए। अगर वो बीमार हैं जो कि वो हैं तो आप खुदा का खौफ क्यों नहीं करते? आप पार्टी वाले ना हमजा शहबाज पे आप खुदा का खौफ कर रहे हैं, मनी ट्रेल नहीं दे रहे, ना इश्तारियों को वापस ले रहे हैं, पाकिस्तान की कौम पर रहम नहीं कर रहे, मियां साहब की इंडेमनिटी नहीं दे रहे। खुदा के लिए भाई टमाटर का रेट बाद में पूछते हैं आपसे। अच्छा सुनिए, नहीं आप सुने, एक मिनट मुझे अब सुने, अब मेरा दिल ये चाह रहा है कि ये पार्टी बैठे और ये फैसला करे कि अगर गवर्नमेंट कह रही है, अगर कैबिनेट ने कहा है तो अभी की अभी इंडेमनिटी दें, एक कागज पर लिख के दें। ये क्यों नहीं लिख के देना चाह रहे? वो कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग ट्रेल इलेक्शन कमीशन में, मैं सुन ले कहां से देखो अजीत डोवल से ली गई सारी फॉरेन फंडिंग की देंगे, अजीत डोवल से ली गई तमाम फॉरेन फंडिंग का हिसाब लेंगे, अजीत डोवल से ली गई सारी फॉरेन फंडिंग का हिसाब लेंगे। जरा सब्र करें, छुरी के नीचे दम लें सेनेटर साहब, तो दे देना, जरा दे देना। पहले जो अजीत डोवल के साथ इधर मौलाना मदनी को बिठा के, दरमियान में अजीत डोवल को बिठा के, इधर फजलुर रहमान के साथ जो प्लान बना था, मेरी फौज के खिलाफ प्लान, मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरी रियासत के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ, उसका हिसाब लेंगे। भी आपके पास है, लेंगे आपके पास है, करेंगे। अजीत डोवल से पैसा लिया है, सुने सर, करेंगे, इनको भी ये समझा रहे हैं, करेंगे। अब 2 साल हो गए, नहीं 2 साल अगर आपके पास कोई एविडेंस है डीजल का हिसाब तो सिर्फ इल्जाम डीजल हम कहते बड़ी बात नहीं है। इनके मोहतरम जो चूहा कह रहे थे ना पहले, ख्वाजा आसिफ साहब, वो जो चूहा वाले सबसे पहले डीजल उन्होंने कहा, चूहा उन्होंने कहा, आप शेख रशीद साहब के आगे हाथ जोड़ते थे, अल्लाह माफ करे उसको, सरदारी साहब की जुबान इन्होंने काटी, ठीक है जी। वो लेकिन डीजल का हिसाब थोड़ी ले सकते हैं, डीजल का हिसाब सर मैं कह रहा हूं, माजरत करें उनसे, आप गलत कहते रहे, किस बात की आप गलत कहते रहे। हमने तो एक दिन में नहीं कहा कि डीजल पर कोई लूट के खा गए, चोर की दाढ़ी में तिनका, हमने कहा डीजल के परमिट लिए हैं, नहीं परमिट लिए, मुझे लगता है नहीं परमिट लिए। अगर बताएं सख्त मुखालिफ है तो आप बता दो, एक तो लाओ ना टीवी के सामने, वो एक परमिट तो दिखा देगा, एक परमिट तो दिखा देगा। मैं बताता हूं, आप तो बड़े मुखालिफ हैं इमरान खान के, आपने कहा कि मेरी फौज के जर्नैल यहूदियों से पैसे लेते हैं, लाए दिखाएं आपको, आप दिखाएं एक चीज, अच्छा लाए दिखाएं कंटेनर में बातें गंदी करते रहे। ये मौलाना तारिक जमील के खिलाफ जितनी गंदी बातें उन्होंने कंटेनर पे की है, इनको करना चाहिए, करना चाहिए इनको। खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप आ जाएगा, बहुत शुक्रिया सेनेटर गुलाम अली साहब, उस्मान बसरा साहब और रुमीना खुर्शीद आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल, मौलाना साहब तो जा चुके हैं, अब बात होगी कल, जारी बात है मियां साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।